मत समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान जारी लफ्जी जंग अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब बढ़ती नजर आ रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ इस सूरत हाल से किसी सूरत में खुश नहीं हैं, क्योंकि इस अहम ज़माने में उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी हिमायत की ज़रूरत हासिल है, जिसमें फ़िलहाल चौधरी निसार अली खान और पीपल्स पार्टी के दरमियान क़यादत के दरमियान जो सूरत हाल है वो किसी सूरत में भी उनके लिए हौसला अफजा नहीं है। मियां साहब, मैंने आपसे कहा था कि आपके सफ़ों में पोरस के हाथी है। किसी का हिसाब बराबर किए बगैर मुझे चैन नहीं आता। हम पूरा पैन से नहीं बैठे। पोजीशन लीडर ने अपनी इस अहम तरीन ओहदे का किस तरह फ़ायदा उठाया हुकूमत वक्त से, वो एक अलग कहानी है। मियां साहब के आस्तीनों में सांप है जो डस रहे हैं और मियां साहब को उसका एहसास नहीं हो रहा। Take me to court and take you to the cleaner. ये आदमी जो बातें भी कर रहा है वो बीमार जहन की पैदावार। ये पूरी सूरत हाल किसी सूरत में भी हुकूमत के लिए साजगार नहीं है। इस सियासी माहौल में जनाब नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत और उनकी जमात को सियासी मुफाहमत की ज़रूरत है, जिसकी जानिब काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई है हालिया हफ्तों में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब और हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी जमातों की जानिब से। लेकिन इस वक्त उनके लिए तकलीफ दह सूरत हाल ये है कि वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान जारी तिश्तगी में बढ़ती चली जा रही है और इसमें रोज़ाना एक नया जहर घुलता नज़र आता है। अब ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ख़ास तौर पे उस तकरीर का बुरा मनाया और अपनी पुरानी तिश्तगी को आगे बढ़ाया जो जनाब चौधरी निसार अली खान ने अब से 2 रोज़ क़ब्ल कौमी असम्बली में की थी, जिसकी बुनियाद पर हिज़्ब इख्तिलाफ को कौमी असम्बली से बॉयकॉट करना पड़ा था और जनाब नवाज शरीफ को उन्हें मना के लाना पड़ा था। लेकिन कल ये सूरत हाल में एक बार फिर ख़राबी आई जब जनाब खुर्शीद शाह कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और जनाब चौधरी एतजाज़ अहसन कोयटा गए। कोयटा में होने वाले दहशतगर्द हमलों में अपनी ताज़ियत देने के लिए, मगर इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने ख़ास तौर पर निशाना बनाया जनाब चौधरी निसार अली खान को। न कभी उसने इस मामले पे आके पहले दिन कोई स्टेटमेंट दी, न टीवी पे आया, न लोगों को तरजीह दी, न बलोचिस्तान प्राइम मिनिस्टर आ गया, चीफ मिनिस्टर आ गया, सारे आ गए, वो यहाँ आने की जहमत भी नहीं की। वो सोचता है कि ये क्या है, ये लोग मरते रहे, मैं सेफ हूँ, मुझे क्या होगा। तो ये अंदाज़ा लगाएं नॉन सीरियस एटीट्यूड। हम आए हैं क्या हम यहाँ पे इन सारे लोगों को दुआ किए ज़िंदा हो जाएंगे? सिर्फ ये है कि दुख में शरीक होना है। इंटीरियर मिनिस्टर है, ये नहीं आना इसका मतलब है कोई दाल में काला है, वो खौफज़दा है, वो डरा हुआ है कि मैं जाऊंगा लोग मुझ पे ताने देंगे, लोग नारे लगाएंगे। भाई तुम आओ तो सही, लोगों से मिलो तो सही, उनके गम में शरीक तो हो, मगर उसको कोई परवाह नहीं है। तकरीबन 24 घंटे लगे। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने आज भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसा कि इस मौके पे वो हमेशा करते हैं, चाहे वो असम्बली का फ्लोर हो या फिर असम्बली के बाहर। आज उनकी 1.5 घंटे तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से तो उन्होंने बात ज़रूर की, लेकिन वाज़ेह तौर पर लगता था कि आज उनकी तकरीर का मरकज़ है खुर्शीद शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत थी। मैंने आज तक ये कभी नहीं कहा कि यार कोई मीटर रीडर था वो इस मकाम तक किस तरह पहुंचा, यार कोई मुझे बता दो। मैंने आज तक नहीं कहा कि यार मैं मिनिस्टर था, मुझे पता है कि एक एलपीजी का कोटा
جتنے ٹن وہ مجھے یہ پتہ ہے. وہ بے نظیر بھٹو صاحب سے لے کے کس کے نام کیا گیا اور پھر اسے ریگولرائز کس طرح کیا گیا, جو بہت بڑے, میں نے تو کبھی بات نہیں کی. ایئر ٹکٹس ایک خاص اکاؤنٹ سے, ایئر ٹکٹ بلاول بھٹو کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں اور ایان علی کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ فی الحال جناب چودھری نثار علی خان نے یہ سوالات پوچھے ہیں اور جوابات نہیں دیے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی آج انہوں نے اس پریس کانفرنس میں اسی لہجے کو اور اسی انداز کو آگے بڑھایا. زندگی میں پہلی دفعہ زرداری صاحب کی بھی تعریف کی. نہیں, یہ کوئی برائی ہے؟ وہ ایک جو ان کے ڈڈورچی ہیں, وہ کہتے ہیں, وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ آصف زرداری کو کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں ادھر ہی کہنا چاہتا تھا, پھر میں نے کہا کہ اب اگر آصف زرداری کو ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے آج تک میرا وہ لیٹر کیوں اپنے جیب میں رکھا ہوا ہے؟ تو ان کو ضرورت ہے میری تعریف کی, وٹ ایور اٹ از ورتھ. مگر ان ڈنڈورچیوں کو کیا پتا؟ لیڈر آف دی اپوزیشن گورنمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں, وہ میرے خلاف ہیں. ضرور اس میں جناب چودھری نثار علی خان نے ذاتی نوعیت کی بھی گفتگو کی, جیسا کہ ابھی آپ نے ان کے خطاب کے پہلے حصے میں سنا, لیکن اس کی ابتدا کل ہوئی تھی جب جناب سید خورشید شاہ نے یہ لب و لہجہ اختیار کیا تھا. کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا 6 گھنٹے لمبا ایک میٹنگ کی ہے اور پھر آج بھی میٹنگ ہے ہم کر رہے ہیں. یہ تو بندر کی طرح بات ہے کہ بندر کو شیر نے ایک دن کے لیے بادشاہ بنا لیا اور پھر وہ ایک بکری اس کے پاس آ گئی کہ بادشاہ سلامت میرا بچہ لے گیا ہے بھیڑیا, تو اس نے بڑے بڑے جمپ دیے, ادھر سے جمپ دیا. تو بکری نے کہا کہ ہوا کیا؟ کہا, بکری کو کہا اس نے, بھیڑیے نے, کہ دیکھو تم دیکھ نہیں رہے کہ میں کتنی کوشش کر رہا ہوں. کہ انٹیریئر منسٹری بھی یہی کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں, 3 دن ہم میٹنگیں کر رہے ہیں اور پھر جو ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا, ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. تو آج اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر یہاں پہ دھماکہ ہوا. جناب سید خورشید شاہ کی کوشش تھی کہ بغیر نام لیے ایک اس نوعیت کی بات کریں جس میں ذاتیات بھی شامل ہے. جناب چودھری نثار علی خان نے آج اس کا بھی ترکی بترکی جواب دیا اور نام بھی لیے. بلاول کو کنٹینر پہ چڑھانے سے پہلے اسے صرف یہ پوچھ لینا, بیٹا یہ 3 محلے ہیں آپ کے دبئی میں, جس میں ایک میں آپ کے والد صاحب اور آپ رہتے ہیں, اس کا پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ جو آپ کہتے تھے سرے محل آپ کا نہیں ہے اور پھر آپ نے کلیم کر لیا, یہ اصل میں کس کا ہے؟ وہ جو $60 ملین کہتے ہیں ہم سب بری ہو گئے, $60 ملین. آپ کو میں صرف کہہ رہا ہوں اس کا جواب دے دو کہ سرے محل آپ کا ہے یا نہیں ہے. وہ $60 ملین جو جب آپ حکومت میں تھے اور آپ کے اٹارنی جنرل نے لکھ دیا کہ ہمارا کیس سے کوئی تعلق حکومت پاکستان کو کوئی نہیں, تو $60 ملین کہاں گئے؟ وہ کس کے اکاؤنٹ میں گئے؟ اس کا صرف جواب دے دیں. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے تو حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں تو نہیں آئے. وہ جو ڈائمنڈ نیکلس ہے یار, اس کا کیا بنا؟ باتیں تو بہت اہم ہیں, پوائنٹڈ باتیں بھی ہیں, لیکن یہ سب مشکل پیدا کریں گی خورشید شاہ کے لیے نہیں, بلاول بھٹو کے لیے نہیں, اعتزاز احسن کے لیے نہیں, آصف زرداری کے لیے نہیں, بلکہ خود وزیر اعظم جناب نواز شریف کے لیے, کیونکہ ایک جانب ان کے انتہائی قابل اعتماد ساتھی ہیں, ان کے سینئر ترین پارٹی رہنما ہیں, وزیر داخلہ ہیں, ذاتی ان کی بہت قربت ہے جناب چودھری نثار علی خان کے ساتھ, ان کی وفاداری ہے ان کے ساتھ. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے. اس اہم موقع پہ انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حزب اختلاف کی حمایت کی ضرورت ہے, جس کے لیے درپردہ بہت کوششیں ہوئی ہیں, بہت سا گراؤنڈ بھی طے کیا گیا ہے, لیکن یہ ماحول جو ہے یقینی طور پہ جناب نواز شریف کے لیے ایک مشکل کا ماحول ہے اور کسی بھی صورت میں وہ اس پورے ماحول پہ خوش نہیں ہو سکتے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے بھائی کامران کیانی کے حوالے سے اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے حوالے سے. اب انتہائی مشکل گھڑی ہے کیونکہ باقاعدہ ان کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا ہے نیب نے, یعنی کہ مقدمے کی ابتدا ہو گئی ہے. فی الحال براہ راست الزام کوئی سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیانی پہ نہیں لگا ہے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. نیب نے اینٹی کرپشن کے حوالے سے جو کارروائی کی ہیں اس میں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی کلیدی کارروائی کی گئی ہے, جس میں نیب نے
16 अरब रुपए के DHA सिटी लाहौर स्कैंडल में साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज कियानी के भाई कैप्टन रिटायर्ड कामरान कियानी, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के मुबैना रिश्तेदार हम्माद अरशद जिनका ताल्लुक ईडन कंस्ट्रक्शन से है, और साबिक प्रोजेक्टेड डायरेक्टर DHA लाहौर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद नज़ीर बट के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया है। यानी कि इस पूरे केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है और अब इस सिलसिले में बाकायदा मुकदमा जारी किया गया है। हम्माद अरशद को इस साल जनवरी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद नज़ीर बट को फरवरी में नैब ने गिरफ्तार किया था। कामरान कियानी के अदालत नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है और इनका नाम इस साल जनवरी से ECL में डाला जा चुका है। DHA स्कैंडल में नैब एडमिनिस्ट्रेटर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अलावा DHA एडमिनिस्ट्रेटर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अलावा DHA के किसी दीगर ओहदेदार और तहकीकात को शामिल नहीं किया गया। मगर इसमें बहुत अहम बात है जिसको समझने की है कि मुल्क भर में DHA की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन सेक्रेटरी डिफेंस होता है और जबकि कराची और लाहौर में DHA की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदर कोर कमांडर होते हैं। तमाम मामलात इन एग्जीक्यूटिव बोर्ड और इन इदारों में इस फोरम पे जाते हैं और फिर वहाँ से इनकी क्लियरेंस होती है। लेकिन लगता यह है कि नैब की तहकीकात ने यह साबित किया है कि इन गवर्निंग बोर्ड के सरबराह, चाहे वो सेक्रेटरी डिफेंस थे उस वक्त के या उस वक्त के कोर कमांडर, वो इस स्कैंडल के जिम्मेदार नहीं थे। DHA लाहौर सिटी में हम्माद अरशद और कामरान कियानी की कई कंपनियों पर फौजियों, शहीदों के खानदानों समेत 11,700 अफराद के साथ 16 अरब रुपए फ्रॉड करने के इल्जामात हैं। हम्माद अरशद की कंपनी गुलाबको और कामरान कियानी की कंपनी ने नवंबर 2009 में लाहौर में ठोकर न्याज बेग के करीब 25,000 कनाल अराजी पर DHA लाहौर सिटी के लिए करप्शन पर मबनी माहिदा किया था। यह माहिदा उस वक्त किया गया था जब जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज कियानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। लगता यह है कि नैब फिलहाल ये कह रही है कि उसकी तहकीकात में ये बात साबित नहीं हुई कि जनरल अशफाक परवेज कियानी के भाई ने जो माहिदात किए, जिसमें कि DHA के साथ उनके कारोबारी माहिदे हैं, जिसमें उन्होंने अरबों रुपए के माहिदे किए हैं, उसमें बराह रास्त उनके बड़े भाई जनरल अशफाक परवेज कियानी मुलव्विस नहीं थे। अब इत्तलात के मुताबिक कामरान कियानी जो कि मुल्क से जा चुके हैं, उनके रेड कॉर्नर वारंट जारी किए जा रहे हैं। इंटरपोल से उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी क़वानीन के मुताबिक। और जाहिर है कि ये इंतहाई अहम केस है, इस पर हम बात करते हैं। इसके लिए हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं हमारे नैब अफेयर्स के कॉरेस्पॉन्डेंट आमिर सईद अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद। ये बताइएगा पहले तो इस तहकीकात के नतीजे में क्या नैब ने ये डिटरमिन कर दिया है कि सिर्फ यही लोग मुल्ज़मान हैं, इसमें ऊपर की सतह पर यानी कि कोर कमांडर की सतह पर उस वक्त के, सेक्रेटरी दिफा की सतह पर उस वक्त के, हत्ता कि उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कामरान कियानी के बड़े भाई थे, वो मुलव्विस नहीं है? नैब इस नतीजे में पहुँच चुकी है। कामरान साहब, ऐसा है कि नैब ने अब जो इंटरम चालान जमा करवाया है उसको ओपन एंडेड छोड़ा गया है। मतलब इंटरम चालान में इसके बाद मजीद चालान आ सकते हैं, रेफरेंसेस आ सकते हैं। ये इब्तदाई फर्स्ट इंटरम चालान है या रेफरेंस है, जिसको नैब की ज़ुबान में रेफरेंस कहते हैं, आमतौर पर अदालती ज़ुबान में चालान कहा जाता है। इसमें 4 मुल्ज़िमान को जो है वो नॉमिनेट किया गया है, जिसमें कामरान कियानी हैं जो एलिजियम कंपनी के मालिक थे, इसके अलावा ग्लैबको कंपनी के जो मालिक हैं हम्माद अरशद, इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है DHA सिटी के खालिद नज़ीर बट वो थे, और इन समेत 4 मुल्ज़िमान हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है। लेकिन नैब हुकाम के मुताबिक अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोज नहीं किया गया, बल्कि ये मजीद इसमें नए चालान आ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अहम मालूमात है। लेकिन कामरान कियानी तो यहाँ है नहीं, जो मरकजी मुल्ज़िम हैं। अब उसके लिए जो मुरव्वजा रूल्स हैं, क़वानीन हैं, उस सिलसिले में क्या कर रही है नैब इनको गिरफ्तार करने के लिए, इनको मुल्क वापस लाने के लिए? जी कामरान साहब, नैब इस हवाले से बहुत तेज़ी से इस केस को आगे बढ़ा रही है। हमने देखा कि इब्तदाई तौर पर अरेस्ट वारंट्स जारी किए गए। कामरान कियानी के जो घर गुजर खान में, रावलपिंडी की तहसील गुजर खान में जो आबाई घर है वहाँ भेजा गया। इसके अलावा उनका जो लाहौर में घर है वहाँ भेजा गया। लेकिन पहले समन किए गए किसी इन्वेस्टिगेशन में कामरान कियानी शामिल तफ्तीश नहीं हुए और अब उनके वारंट्स जारी किए गए। और उसके बाद अब उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो इश्तिहारी मुल्जिम करार दिलवाने के लिए अदालत में प्रोसीजर शुरू कर दिया गया है। और नैब हुकाम के मुताबिक जैसे ही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा कामरान कियानी को, उसके बाद यही जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के जो ऑर्डर्स हैं यही फिर इंटरपोल के जरिए बैरून मुल्क भिजवाए जाएंगे। और नैब ने अपनी जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो इससे कबल जारी की थी उसमें कामरान कियानी के हवाले से जो तफ्तीशी टीम है उसने ये वाज़ेह तौर पर लिखा था कि तमाम तर जो पाकिस्तान के लेवल के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन की गई हैं उससे ये बात वाज़ेह है कि कामरान कियानी मुल्क में नहीं है और वो बैरून मुल्क हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो रेड वारंट्स जारी किए जाएँ। ये नैब की जो
جو تفتیشی ٹیم ہے اس نے اعلیٰ حکام کو یہ رپورٹ بہت بھجوا بہت دی شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے چاہے دہشت گردی کی نئی لہر ہو, چاہے سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہو, پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں یعنی کہ پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کے اعتماد میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا بلکہ اس میں بہتری آ رہی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج اوپر سے اوپر جا رہا ہے اور غیر ملکی سرمایہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے اسٹاکس میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین مارکیٹ ہے. اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. دہشت گردی کی نئی لہر ایک طرف, سیاسی ٹیمپریچر میں اضافہ دوسری طرف, لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں جو پاکستان کے فوری مستقبل پہ, پاکستان کے معاشی مستقبل پہ یا سیاسی مستقبل پہ اثر انداز ہو. یہی وجہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج مسلسل اوپر کی جانب جا رہا ہے. وہاں پہ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے, ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس آج ٹریڈنگ کے دوران 40,000 کی حد کو بھی عبور کر گیا, جو ایک اور تاریخی موقع تھا. آج دن کے اختتام پر کچھ کمی ہوئی جس کے بعد انڈیکس 39,997 پہ بند ہوا, لیکن آج کا دن ہو یا پچھلے کئی دن یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کا انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے. اسی وجہ سے اس سال جنوری سے لے کے اب تک شیئرز کی مالیت میں تقریباً لگ بھگ 1,000 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. یہاں 1,000 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے صرف اس سال کے دوران. 100 انڈیکس میں اس سال 22% اضافہ ہوا ہے اور اس بہترین کارکردگی کی وجہ سے پاکستان اسٹاک مارکیٹ کو ایشیا کی بہترین اسٹاک مارکیٹ قرار دیا گیا ہے. اور اب دنیا کے مایہ ناز بزنس جریدے, چاہے وہ فائنینشیل ٹائمز ہو, چاہے وال اسٹریٹ جرنل ہو, چاہے بھارت کا اکنامک ٹائمز ہو, وہ کہتا ہے کہ اگر سرمایہ کاری کرنی ہے تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کی جائے. یہ پاکستانیوں کے لیے بھی اطمینان کی خبر ہے, پاکستان کے معاشی اور کاروباری ماحول کے لیے بھی اطمینان بخش خبر ہے. یہ اس موقع پر جبکہ ملک میں ایک چھوٹی موٹی ضرور بد اطمینانی ہے, اسٹاک ایکسچینج کا اعتماد, اس کی وجوہات جانیں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب محمد سہیل. بہت بہت شکریہ سہیل صاحب. جب بم بھی پھٹ رہا ہے, عمران خان جلوس بھی نکالنے کی بات کر رہے ہیں, کچھ ایک ویسی بھی چھوٹی موٹی بے چینی بہرحال اپنی جگہ ہے, دہشت گردی کی بھی فضا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس ہے, اس میں لوگوں کا انٹرسٹ اور یہاں پہ سرمایہ کاروں کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس سے شیک نہیں ہو رہا بلکہ شاید اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. بات بالکل بجا ہے. یہ صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے, دنیا میں بھی اس طرح کے بہت سارے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. تو جو غیر ملکی سرمایہ کار ہے وہ جب بھی ایمرجنگ یا فرنٹیئر مارکیٹ یا پاکستان جیسے مارکیٹ میں آتے ہیں تو وہ اس قسم کے رسک کو آلریڈی ڈسکاؤنٹ کر چکے ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ابھی جو کوئٹہ کا حادثہ ہوا یا جو کوئی سیاسی پولیٹیکل نوائز ہے وہ چیزیں آلریڈی ان کی انویسٹمنٹ میں ڈسکاؤنٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جب سے ایک پاکستان کو ہاؤسنگ مارکیٹ میں تو بہت سارے فورن انویسٹرز پاکستان کو طرف جو نہیں دیکھ رہے تھے وہ آ گئے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جولائی سے لے کے مارچ تک ہر ماہ فورنرز کی سیلنگ تھی جو اب بائنگ میں کنورٹ ہو گئی ہے. اور دوسری جانب جو لوکل سرمایہ کار ہیں ان کی جو انٹرسٹ ریٹس کی میچورٹیز آ رہی ہیں, جنہوں نے PIB خریدا تھا 3 سال پہلے, نیشنل سیونگ خریدا تھا, تو وہ پیسہ بھی آ رہا ہے مارکیٹ میں, اور جو پراپرٹی مارکیٹ جو ڈل ہوئی ہے اس کا بھی اسپل اوور ایفیکٹ ہے. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں مارکیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انڈیکس اسی وجہ سے 40,000. کیا کہتے ہیں, آلریڈی سرمایہ کاری اور جو ویلیوز ہیں سٹاکس کی وہ کیا پرائم کر گئی ہیں, پرائم کی جانب جا رہی ہیں, اور اوور آل انڈیکس میں جو صورتحال ہے اس میں اب بھی کیا گنجائش باقی ہے؟ بالکل گنجائش ہے. اگر ہم پاکستان کا موازنہ کریں دوسرے ممالک سے جو ایمرجنگ مارکیٹ میں ہیں یا فرنٹیئر مارکیٹ میں ہیں تو پرائز ارننگ ملٹیپل ابھی بھی پاکستان کا 9 کے قریب ہے, جو ایوریج اوسطاً جو ایمرجنگ مارکیٹ اور فرنٹیئر مارکیٹ کا ہے وہ 12 سے زیادہ ہے. اور پاکستان کی سٹوری بڑی کمپیلنگ سٹوری ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو دہشت گردی ہے, کیونکہ کنسسٹنٹلی پاکستان کے روپے کی قدر اسٹیبل ہے, انٹرسٹ ریٹ نیچے ہیں اور GDP گروتھ بھی جو ہے وہ ایک اسٹیبلائز ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں ابھی بھی ویلیوز باقی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل, ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہمارے ساتھ تھے.
اس وقت کی ایک اور اہم خبر کراچی کے حوالے سے وہ یہ کہ پاک سرزمین پارٹی کی پہلی عوامی قوت کا مظاہرے کا اظہار اس وقت جاری ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر سید مصطفیٰ کمال اس ریلی کو لیڈ کر رہے ہیں جو کہ کراچی کے مرکز میں شارع فیصل سے نکلی تھی، اور یہ ایک اہم ریلی ہے جس میں ایک بڑی تعداد میں پاک سرزمین پارٹی کے بہت بڑی تعداد میں کارکن شریک ہے۔ عوامی قوت کا ضرور بھرپور مظاہرہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کراچی کے لاکھوں شہریوں کے لیے بھی یہ پریشانی کا باعث بنی ہے، کیونکہ یہ پیک آفس آورز میں 4 بجے اس ریلی کو نکالا گیا۔ ورکنگ ڈے آج کیونکہ فرائیڈے ہے اس لیے یہ ورکنگ ڈے ہے، اور اسی کے ساتھ اس میں اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے شہر کی مصروف ترین شاہراہ کا انتخاب کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ ریلی اپنی جگہ سے نمودار ہوئی ہے اس کے پیچھے میلوں لمبی قطاریں لگ گئی ہیں، کیونکہ لوگ آفیسز سے باہر آ رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں گھنٹوں کا ٹریفک جیم ہو گیا۔ آج کراچی کی اہم ترین شاہراہوں میں لاکھوں شہری اس سے پریشان ہوئے ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی کی عوامی قوت کا بھرپور مظاہرہ تو ضرور ہوا ہے، لیکن انداز وہی ہے جس کو کراچی والے ناپسندیدہ قرار دیتے رہے ہیں۔ جب بھی متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی میں ہڑتال کی ہے یا ریلی کی ہے یا شہر کی سڑکوں کو کسی بھی انداز سے بند کیا ہے، شہریوں کو پریشان ہوا ہے، اس پہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اسے ہم نے بھی ہمیشہ غلط کہا ہے، وہ عمل بھی غلط تھا جو متحدہ قومی موومنٹ یا دوسری سیاسی جماعتیں یا گروہ کراچی والوں کی پریشانی کے لیے کرتے ہیں یا جس سے کراچی والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی نے ضرور آج اپنی عوامی قوت کا بھرپور مظاہرہ کیا جو کہ اس وقت بھی جاری ہے، اس کا تفصیلی ذکر ہم اپنے کل کے پروگرام میں کریں گے، لیکن اس سے لوگ شہریوں کو بڑی شدید پریشانی ہوئی ہے اور شہر میں ٹریفک جیم ہوا ہے، لاکھوں لوگ اس ٹریفک جیم میں گھنٹوں کے لیے پھنس گئے۔ وقفہ، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم خبریں۔ میں معذرت چاہتا ہوں جن لوگوں کو ہماری وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی اس ریلی کی وجہ سے، وہ ہونی تھی اس لیے کہ اگر یہ چھوٹی ریلی ہوتی، اگر یہ 10 12 20 درجن لوگوں کی ریلی ہوتی تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن لوگ ہماری کال پہ اتنی بڑی تعداد میں نکل کر آئے کہ ڈیفینیٹلی شہر کا سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہونا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ پنجاب میں ایسا لگتا ہے کہ فوج نے انسداد دہشت گردی کے آپریشن کے حوالے سے کارروائی کی ہے اور اس کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ کارروائی کا آغاز ہوا ہے 2 روز تک وزیر اعظم ہاؤس میں جو نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ ہوئی سیاسی اور فوجی قیادت کے درمیان، جس کے دوران نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، اس کے بارے میں ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ براہ راست کارروائی ہو رہی ہے اور اس کا آغاز آج راولپنڈی میں ہوا ہے جب فوجی دستوں نے ایک کامبنگ آپریشن کیا جس کے دوران 2 اہم کمانڈر سمیت 6 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس کی اطلاع پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے دی، اور انہوں نے کہا کہ آج صبح راولپنڈی کے علاقے کلر سینا اور گجر خان سے گرفتار کیے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور ریموٹ کنٹرول بامز بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اس میں فوج نے براہ راست کارروائی کی ہے۔ پولیس کو ضرور ساتھ لیا گیا لیکن اسے صرف آؤٹر پیرامیٹرز کی چوکسی کے لیے استعمال کیا گیا۔ آپریشن دراصل براہ راست فوجی دستوں نے کیا ہے، اور باخبر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اسے پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن کی ابتدا کہنا چاہیے۔ یہ پہلا آپریشن ہے اور جہاں جہاں انٹیلیجنس انفارمیشن آئے گی کہ وہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانے موجود ہیں، فوجی دستے حرکت میں آئیں گے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کے کارروائی کریں گے۔ جہاں ضرورت ہوگی پولیس کو استعمال کیا جائے گا، لیکن باہر کے علاقے کی چوکسی کے لیے۔ یہ بہت اہم پیش رفت ہے جو کہ آج ہوئی ہے۔ اسی دوران ایک اور بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ کل 2 دن تک نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے سیاسی اور فوجی قیادت کے جو اجلاس ہوئے 2 روز مسلسل، آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ایک خصوصی سیکیورٹی اجلاس کی صدارت کی جس میں GHQ میں موجود تمام پرنسپل اسٹاف آفیسرز یعنی لیفٹیننٹ جنرلز
انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان نے اس میں شرکت کی اور خاص طور پہ اس پورے ماحول کے حوالے سے ڈسکشن کیا گیا اور یہ بات سامنے آئی کہ آج اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جنرل راحیل شریف مضطرب نظر آئے. انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر پیش رفت نہ ہونے سے آپریشن ضرب عزم متاثر ہو رہا ہے. انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ بھرپور طریقے سے عمل نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک تمام فریق بامعنی کوشش نہیں کریں گے دہشت گردی کے خاتمے کا خواب پورا نہیں ہوگا. دہشت گردی کے خلاف جنگ کو انجام تک پہنچانے کے لیے قومی اتفاق رائے ضروری ہے. وہ اشارہ کر رہے تھے اس صورتحال کا جو پچھلے چند دنوں میں دیکھنے میں آئی ہے جس میں کئی بیانات آئے حزب اختلاف کے رہنماؤں کی جانب سے جنہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی کارکردگی اور سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی کو نکتہ چینی کی تھی. جنرل راحیل شریف نے کہا کہ پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ لڑی ہے اور پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. امن و استحکام کی خاطر قربانیاں دینے پر پوری قوم سیکیورٹی اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو سلام پیش کرتی ہے. جنرل راحیل شریف براہ راست ذکر کر رہے تھے اس پوری صورتحال کا جو کہ پچھلے دنوں دیکھنے میں آئی ہے جس کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ ضرب عزم کے فیصلے کن مرحلے پر اشتعال انگیز بیانات اور تجزیے قومی کوس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. براہ راست انہوں نے بات کری ان تجزیوں کی ان بیانات کی جو متنازع بیانات حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آئے اور خاص طور پہ یہ بیانات تھے ان رہنماؤں کے جو کہ حزب اختلاف میں بھی ہیں اور وہ بھی جو کہ حکومت کے اتحادی بھی ہیں. یہ پوری صورتحال پہ یہ کیفیت ہے جو کہ آج سامنے آئی ہے. اس کے دوران یہ بھی اطلاعات ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ کے دوران حکومت سے افواج پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ تحفظ پاکستان آرڈیننس جو 2 مہینے پہلے ایکسپائر ہو چکا ہے اس کی تجدید نو کی جائے. اس کے علاوہ وہ خصوصی اختیارات جو انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت سیکیورٹی فورسز خاص طور پر رینجرز کو سندھ میں حاصل ہیں یعنی کہ 11EE جس کے ذریعے وہ مشتبہ لوگوں کو گرفتار کر کے 3 مہینے اپنے پاس رکھتے ہیں اس کی بھی تجدید کی جائے. اس کے علاوہ نیشنل ایکشن پلان میں کہا گیا کہ رینجرز کو کراچی میں ہی نہیں بلکہ پورے سندھ میں اس کو یہ اختیارات دیے جائیں اور اس کی کارروائیوں کا جو اسپیکٹرم ہے وہ پورے سندھ تک پھیلایا جائے. یہ کئی اہم نکات ہیں جو کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے سامنے آئے ہیں جس کے لیے وزیر اعظم نے ایک ٹاسک فورس تشکیل دے دی ہے. لیکن فی الحال اس نیشنل ایکشن پلان کے ان کلیدی مطالبات کے حوالے سے لگتا نہیں ہے کہ فوری طور پہ کوئی پیش رفت ہوگی کیونکہ ٹاسک فورس ہے. اس کے علاوہ حزب اختلاف کی جماعتوں سے بھی وزیر اعظم نے کہا ہے مشاورت کی جائے کیونکہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کے جانا ہے. آج کے اس پورے ماحول کے حوالے سے حکومت کے موقف کی ترجمانی کی وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے. انہوں نے کچھ بات تسلیم بھی کی اور حکومت کی صفائی بھی کی اور ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ اس صورتحال کی جانب سے تھا جو کہ آج اس سیکیورٹی کانفرنس کے دوران اور 2 دن تک نیشنل ایکشن پلان کے دوران سامنے آئی جس میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے افواج پاکستان کی جانب سے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا. آج جناب چودھری نثار علی خان نے حکومتی کیس بیان کیا. نیشنل ایکشن پلان ہے 5-6 میں سست ہے پروگریس مگر یہ کانسیپٹ ہے یہ کوئی ایسا جادو نہیں ہے کہ جی سوئچ آن کرو تو بجلی آ گئی آف کرو تو یہ بڑا 15 سال سے یا 14 سال سے یہ دہشت گردی کی جنگ ہو رہی ہے. یہ پہلے کیوں نہیں ہوا اور بہت ساری لمبی کہانیاں ہیں ہم نے کی. ہاں اس حد تک شاید ہم نہ پہنچے ہوں مگر گلاس کو آپ ہاف ایمٹی بھی کہہ سکتے ہیں ہاف فل بھی کہہ سکتے ہیں. حالانکہ سارے نیشنل ایکشن پلان کا میں ذمہ نہیں میں کوآرڈینیٹ کرتا ہوں وزیر داخلہ. یہ بات انہوں نے ضروری سمجھی کہ اگر نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو رہا تو اس کا ذمہ دار انہیں نہ ٹھہرانا چاہیے. مگر انہوں نے خاص طور پہ کہا اور شاید وہ ان تحفظات کی جانب اشارہ کر رہے تھے جو کہ آج اور 2 دن میں نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگز کے دوران جن کا اظہار ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھنا چاہیے کہ گلاس کیا آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے. آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے آدھا خالی کہیں یا آدھا بھرا ہوا کہیں.
खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे हमने पूरे 6 प्रोग्राम किए, तहकीकात की पंजाब में सरकारी इलाज की सूरत हाल और उसका हमने कंपैरिजन किया 2017 अरब रुपए से बनने वाले लाहौर में ऑरेंज लाइन मंसूबे की। हमने देखा, हमने जानने की कोशिश करी कि क्या 2017 अरब रुपए ऑरेंज लाइन पे खर्च करना की तरजीह होनी चाहिए थी, तरजीह अव्वल होनी चाहिए थी, या पूरे पंजाब में सरकारी इलाज की बेपनाह अबतर सूरत हाल की तरफ पहले तवज्जो देनी चाहिए थी। आज इसका हम आपको कंक्लूजन दिखाएंगे, हुकूमती मौक़िफ़ पेश करेंगे, फैसला आप पे छोड़ेंगे। छोटे से वक्फे के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की आबादी है तकरीबन 10.25 करोड़ रुपए। यहाँ पर पूरे पंजाब के लिए सेहत का बजट है तकरीबन 200 अरब रुपए और पूरे पंजाब के 10 करोड़ लोगों की तालीम का बजट है तकरीबन 137 अरब रुपए। इसी पंजाब के शहर लाहौर में दारुल हुकूमत में एक मंसूबा जो कि ऑरेंज लाइन मंसूबा है, इसके लिए रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस पे खर्च आएगा तकरीबन 217 अरब रुपए। हमने पिछले माह अपने 6 प्रोग्राम के जरिए पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हम गए, हमने सेहत, सरकारी सेहत और इलाज मालजे की सूरत हाल का जायज़ा लिया और हमने ये देखा कि इलाज मालजे की न सिर्फ ये कि सहूलियात इंतहाई दगरगू हैं, पंजाब के गरीब लोग जो सरकारी इलाज पर इन्हिसार करते हैं वो सिसक रहे हैं क्योंकि सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार इंतहाई ख़राब है, या तो अस्पतालों में डॉक्टर्स की बेपनाह कमी है या कहीं पे डॉक्टर्स की कमी के साथ दवाओं की भी बेपनाह कमी है। पूरे पंजाब के अस्पतालों में बिस्तरों की बेपनाह कमी है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, चाहे वो सीटी स्कैन मशीन हो या अल्ट्रासाउंड जो कि बुनियादी डायग्नोस्टिक्स की चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं हैं और ऐसा लगता है कि मरीज़ एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। कई अस्पतालों में जो कि लाहौर के अस्पताल भी हैं, रावलपिंडी के अस्पताल भी हैं, एक एक सरकारी अस्पताल के बिस्तर पे 3-3, 4-4 मरीज़ मौजूद हैं। इस पूरे सूबे में जो पाकिस्तान का सबसे खुशहाल सूबा समझा जाता है, जहाँ पर गवर्नेंस का हाल दूसरे सूबों से बेहतर है, जहाँ के वज़ीर आला जनाब शहबाज शरीफ हर सूरत में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक और सबसे ज़्यादा डिलीवरी करने वाले, सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वाले वज़ीर आला समझे जाते हैं, मगर उस सूबे में सरकारी इलाज की, सरकारी जो सेहत की जो सूरत हाल, इलाज मालजे की सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है। और फिर उसी सूबे के एक शहर में 217 अरब रुपए का एक मेट्रो लाइन मंसूबा, क्या वाकई ये तरजीह सही है? क्या वाकई ये जो पंजाब के रिसोर्सेज हैं, जो पंजाब का ख़जाना है उसके लिहाज से ये सही डिस्ट्रीब्यूशन है, या ये कि पहले कम से कम अस्पतालों की हालत को कुछ बेहतर बना लिया जाए, या ये कि पहले स्कूल्स की और तालीमी इदारों की सूरत हाल को कुछ बेहतर बना लिया जाए, फिर इतने बड़े, इतने अजीम व शान मंसूबे की तरफ तवज्जो दी जाए। ये बहरहाल एक डिबेटेबल सिचुएशन है। लेकिन जब हमने पंजाब के छोटे बड़े शहरों का दौरा किया, सरकारी इलाज की सहूलतों का जायज़ा लिया, अस्पतालों की दगरगू सूरत हाल का जायज़ा लिया, तो हमारे जहन में इस हवाले से कोई दो राय नहीं है। तरजीह बहरहाल गरीबों के इलाज की तरफ देनी चाहिए, तरजीह बहरहाल सेहत के शोबे पर देनी चाहिए जिसका बजट इस ऑरेंज लाइन मंसूबे से कम है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस बजट का एक बड़ा हिस्सा डॉक्टर्स की तनख्वाह, इंतज़ामिया की तनख्वाह, स्टाफ की तनख्वाह पे खर्च हो जाता है और बहुत कम बचता है दरअसल गरीबों के इलाज के लिए। पूरे पंजाब में जो हमने जायज़ा लिया सरकारी इलाज की सहूलत का, अस्पतालों का, आइए उसका एक अहाता आपके सामने पेश करते हैं। उसके बाद हुकूमत पंजाब हमारे सामने एक भरपूर अपना रद्द-ए-अमल देगी, हमारे उनके साथ सवालात जवाबात होंगे। पहले पंजाब में सरकारी इलाज की सूरत हाल का जायज़ा देखिए। छत्तीस अजला पर मुश्तमिल आबादी और हुकूमत साजी के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, लेकिन सेहत और इलाज मुआवजे की सूरत हाल किसी जिले में काबिले इत्मीनान नहीं। पूरे पंजाब में एक भी ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं जो तमाम तिब्बी सहूलियात की वजह से आलमी मेयार पर पूरा उतरता हो। लाहौर समेत पंजाब के 13 अजला के 284 बुनियादी मराकज़ सेहत में एक भी डॉक्टर मुतय्यन नहीं और अवाम नर्सिंग स्टाफ के रहमो करम पर हैं।
صوبائی دارالحکومت لاہور کے ملکہ ضلع ننکانہ صاحب کے 72% مراکز صحت میں میڈیکل آفیسر موجود نہیں ہیں، جبکہ 35% مراکز صحت کی عمارتیں تو موجود ہیں لیکن ان میں طبی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ غربت اور بیماریوں کے مارے ہوئے عوام علاج معالجے کی ناکافی سہولیات، ڈاکٹروں کی کمی اور طبی عملے کے رویے کی دہائی دیتے نظر آتے ہیں۔ آج 6-7 دن ہو گئے ہیں، کوئی بندہ بات ہی نہیں سن رہا ادھر، جسے کہتے ہیں یہ کبھی آج دیتے ہیں ٹائم، کبھی کل دے رہے ہیں۔ مریض چاہے مر جائے، پاگل ہو جاتے بیٹھا، انہوں نے پرواہ نہیں ہے کہ اس گل کی۔ حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے سیاسی مرکز اور پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی اسپتالوں کے حالات اور طبی سہولیات تسلی بخش نہیں ہیں۔ صوبے میں دل کے سب سے بڑے مرکز پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ایمرجنسی میں روزانہ آنے والے سینکڑوں مریضوں کے لیے صرف 14 بیڈز ہیں اور اکثر ایمرجنسی میں لائے گئے مریضوں کا علاج زمین پر لٹا کر کیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے اسپتال میں ڈاکٹرز کی اتنی کمی ہے کہ اینجیوگرافی کے لیے آنے والے مریضوں کو 2 سال کا وقت دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی حالات لاہور کے میو اسپتال کے ہیں، جہاں مریضوں کو دوائیں خود خریدنی پڑتی ہیں اور ایمرجنسی میں آنے والے تقریباً 3000 مریضوں کو دیکھنے کے لیے صرف 8 ڈاکٹر میسر ہیں۔ میو اسپتال جو ہے 1871 میں بنا تھا، سب سے بڑا اسپتال ہے، اور ہاسپٹل کی حالت ہے کہ یہاں پہ 3000 مریض جو ہے سارے دن میں دیکھا جاتا ہے، جو 8 ڈاکٹرز دیکھتے ہیں۔ جو جنرل ایمرجنسی ہے اس میں صرف 4 لوگ موجود ہوتے ہیں۔ مریضوں کے حالات اگر دیکھا جائے تو بالکل دیکھ کر رونا ضرور آتا ہے، لیکن ہم رونے کے علاوہ کر کیا سکتے ہیں؟ نشاندہی کر سکتے ہیں، نشاندہی حکومت کو کی ہے، بار بار کرتے ہیں۔ 4 سال پہلے یہی آپریشن ہوا ہے، پھر ہمیں کہہ دیا بیڈ نہیں ہے، ابھی سارا دن دھکے کھا کے گھر چلی گئی، میرے گھر بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ کوئی آندا آؤٹ ڈور چلے جاؤ، کوئی آندا ڈیلا لے چلے جاؤ، کوئی سنوائی، کوئی 800 مانگتا، کوئی 1500، ایک گولی لو جی 1500 دی ہے، ایک گولی باہروں لے کے آؤ۔ گورنمنٹ ٹیچنگ اسپتال سرگودا کے اکثر ڈاکٹرز گھر بیٹھے تنخواہیں لیتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ اور CT اسکین کی مشینیں خراب پڑی ہیں اور اسپتال میں برن اور نیورو سرجری یونٹس موجود ہی نہیں۔ لیا میں CT اسکین مشین نہ ہونے کی وجہ سے اکثر مریضوں کو نشتر اسپتال ملتان ریفر کر دیا جاتا ہے، جبکہ اوکاڑا میں دواؤں کی شدید قلت اور عملے کی کمی نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے۔ پنجاب کے ایک اور اہم شہر راولپنڈی کے لیے ایکس رے کی صرف 10 مشینیں ہیں۔ پورے ڈویژن میں ایک MRI مشین ہے، وہ بھی خراب رہتی ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال میں بچوں کا وارڈ ہی نہیں۔ ڈاکٹروں کی کمی، دواؤں کی قلت اور لیبارٹریز میں خراب مشینوں کا رونا راجن پور، پاک پتن کے سرکاری اسپتالوں میں بھی مختلف نہیں۔ راجن پور کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں گردوں کے مریضوں کے لیے ڈائلسس کی مشینیں موجود ہیں، لیکن ڈاکٹرز نہیں۔ مریضوں کو نرسوں اور ٹیکنیشینز پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ خانیوال میں 2013 سے شروع ہونے والا ٹراما سینٹر ابھی تک زیر تعمیر ہے۔ وہاڑی کے سرکاری اسپتال کا کارڈیک وارڈ 3 ماہ سے بند ہے، جبکہ بھالپور میں بچوں کے علاج اور گائنی اور آرتھوپیڈک کی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ اسی طرح لودھرا روپے کی لاگت سے بننے والے DHQ میں 81 کی جگہ صرف 31 ڈاکٹرز تعینات ہیں اور اسپتال میں مریضوں کو ٹیسٹ اور ایکس رے کے لیے نجی لیبارٹریز سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یہ صرف ایک جھلک ہے جو ہم نے آپ کو دکھائی پنجاب میں سرکاری علاج کی صورتحال، سرکاری اسپتالوں کی صورتحال۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پنجاب کے غریب وہ لوگ جو سرکاری علاج کے لیے ان اسپتالوں میں جاتے ہیں وہ کس صورتحال سے گزر رہے ہیں، کتنی دردناک صورتحال ہے۔ اس صوبے میں پاکستان کے سب سے خوشحال، سب سے پرفارم کرنے والے صوبے کا یہ حال ہے، جہاں کا سرکاری بجٹ اس صحت کے لیے 200 ارب روپے ہے اور جہاں پہ 217 ارب روپے سے لاہور میں اورنج لائن بنائی جا رہی ہے۔ اس پوری سرکاری علاج کی جو صورتحال ہے اس پر اب ہم حکومت پنجاب کا ایک مربوط موقف حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب خواجہ سلمان رفیق نے، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے صحت ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب خواجہ سلمان رفیق صاحب۔ ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم آپ کی مدد کریں، پورے پنجاب کا جائزہ لیں سرکاری علاج کی صورتحال کا۔ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ کے سامنے لائیں کہ شاید اس سے صورتحال کی طرف آپ کی توجہ ہو، اور ہم نے یہ پورا احاطہ کیا ہے تاکہ ہم آپ کے سامنے سچویشن رکھیں اور آپ سے پوچھیں۔ پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب بھر کے جتنے بھی سرکاری اسپتال ہیں، چھوٹے شہروں میں، بڑے شہروں میں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ڈاکٹرز کی آسامیاں ہیں بھی تو وہ کسی صورت میں بھی بھری نہیں ہیں، کہیں آدھی ہیں، کہیں پونی ہیں، کہیں پاؤ ہیں، اور کہیں ایسا ہے کہ علاج کا مرکز تو ہے مگر ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سامنے ہے، اس پر آپ بتائیے۔ کہاں پہ جانا ڈاکٹر کی تعیناتی کا تعلق ہے، ایک تو ظاہر ہے جو بیڈ اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہم ڈاکٹر تعینات کرتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب مریض کا لوڈ بڑھتا ہے تو ان کی اسامیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
یہ ایک بات میں بالکل آپ کا اعتراف کروں گا کہ جو پیریفریز ہیں وہ ہمیشہ سے کمزور رہی ہیں، خاص طور پہ جو بیسیکل یونٹس ہیں. حالانکہ ہم نے پورا 1.5 برس بہت کوشش کی، مگر ابھی بھی ہم 70% ڈاکٹرز کو پورا کر چکے ہیں. تحصیلوں ڈسٹرکٹس میں ایشوز ہیں، لیکن اس ایشوز کو حل بھی کرنا ہے. ٹیچنگ اسپتال جو بڑے اسپتال ہیں، لاہور، ملتان، پنڈی، بہالپور، ڈیرہ غازی خان، فیصل آباد، یہاں پہ صورتحال قدرے بہتر ہے. اور ہم نے پچھلے دور میں اپنے جو نئے میڈیکل کالج بنائے تھے مختلف شہروں میں، گوجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، ساہیوال میں، ڈیرہ غازی خان میں، چونکہ وہاں پہ ٹیچنگ کا آرڈر آ گیا تو وہاں صورتحال مسلسل بہتر ہو رہی ہے. لیکن خواجہ صاحب اگر جہاں پہ 4 ڈاکٹر اور 400 مریض ہوں، بلکہ 8 ڈاکٹر اور 3000 مریض ہوں، لاہور کی یہ صورتحال ہے، یہ تناسب ہوگا تو ایک تباہ کن صورتحال تو ہوگی. یہ کسی صورت میں بھی کوئی بھی ایکسیپٹیبل عمل ہے ہی نہیں. اس سے بہتر ہے کہ نہ ہو، اور یہ ایز گڈ ایز نہ ہونا ہے. بالکل میں آپ کی بات کا ایک تو میں اس کو کنفیس کروں گا، لیکن اس پہ ایک گزارش ہے کہ جو ہماری سیٹس ہوتی ہیں ڈاکٹرز کی، ایم او کی یا ایس ایم اوز کی، اے پی ایم او ایم اوز کی، اس پہ جو پی جی ٹرینرز ہوتے ہیں وہ ہم اس سٹرینتھ میں شامل نہیں کرتے. جو پی جی ٹرینرز ہوتے ہیں وہ بھی ہماری 6000 سے زائد کی سٹرینتھ ہے پورے پنجاب میں، جو پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں، کوئی ایف سی پی ایس کر رہا ہے، ایم ایس ایم ڈی کر رہا ہے، کیونکہ وہ بچے بھی بڑے اسپتالوں میں، اور اب ہم اس کے بعد ہم نے ڈسٹرکٹ میں بھی ان کو بھیجنا شروع کر دیا. جب ہم وہ سٹرینتھ ڈالتے ہیں تو اس سے کافی ایک تو ایوریج جو ہے نا بہتر ہوتی ہے. اچھا، ایک اور چیز جو ہم نے اس پورے سروے میں دیکھی، پورے پنجاب کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، چند بڑے شہروں کے چند اسپتالوں کے علاوہ جو ڈائگنوسٹک فیسلٹیز بنیادی چیزیں، الٹرا ساؤنڈ مشین، سی ٹی سکینز، ایم آر آئی وغیرہ تو بہت دور کی بات ہے، ایکس رے مشینز یا تو ہیں ہی نہیں، اور اگر ہیں تو 90% 80% خراب پڑی ہیں، استعمال نہیں ہو سکتی، اس کو استعمال کرنے والا عملہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے، اور جو سرکاری علاج کی سہولتوں کی جو کیفیت ہے اس کی ایک اور بڑی بہت ہی کمزور پہلو ہے، بہت ہی تاریک پہلو ہے. یہ کامران بھائی جو بایو میڈیکل انجینئرنگ ہے، اس کو بایو میڈیکل انجینئرنگ کہتے ہیں، پنجاب نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے. ہم جب اس سارے سسٹم پہ کام کر رہے تھے، اور میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ ہم ہفتے میں بے شمار نشستیں کرتے ہیں، ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. ایک تو جب تک ہم اپنے آپ کو خود احتسابی کا نظام نہیں کریں گے اور ہم کہیں گے سب اچھا ہے تو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. جن باتوں کو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سب باتیں جو روز ڈسکس کرتے ہیں، ان پہ کام کرتے ہیں. بایو میڈیکل میں میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا، سی ٹی سکین بالکل آپ نے ٹھیکا کہ ہر اسپتال میں نہیں ہے. ایک تو گریجول فیزز وائز سی ٹی سکینز کو یا اور بھی جو مشینیں ہیں ان کو ہم پورا کر رہے ہیں. ہر اسپتال میں وقت کے ساتھ آئیں گی. ظاہر آپ کا ایک بجٹ ہے، گو کہ ہم نے بجٹ کو 8 سال میں 25 ارب سے ہم 200 ارب پہ لے گئے ہیں، لیکن اس پہ نان ڈیولپمنٹ بھی ہے، ڈیولپمنٹ بھی ہے، نئے پروجیکٹ بن رہے ہیں، نئے اسپتال بن رہے ہیں. سو ایک تو ہر مشین کو بار کوڈ کیا جا رہا ہے، ہیلپ لائن بنائی جا رہی ہے، اپنی ورکشاپس کو بہتر کیا جا رہا ہے. اور جتنی بھی ہم نئی مشینیں لیتے ہیں پچھلے 3-4 برسوں میں، ان کا سروس کانٹریکٹ ہوتا ہے، یعنی وہ 5 سال کے لیے جو کمپنی ہمیں فراہم کرتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کا ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جاتا ہے. چونکہ بایو میڈیکل ورکشاپس ہماری بہت اسٹیٹ آف آرٹ نہیں تھیں، جن پہ اب ہم نے کام شروع کیا انشاءاللہ، اور آپ دیکھیے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی. ٹھیک ہے، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ، ہم جس اسپتال میں بھی گئے، چھوٹے شہر کے یا بڑے شہر کے اسپتال میں، جس سرکاری علاج کی سہولت پہ گئے جہاں پہ مشکل تمام اگر مریض ڈاکٹر تک پہنچتا ہے اور ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے اور دوا تشخیص کرتا ہے، پھر دواؤں کا وجود نہیں ہے، بہت ہی قلیل تعداد میں دوائیں اویلیبل ہیں، جہاں پر بھی اویلیبل ہے سمجھیے کہ دوائیں ہیں ہی نہیں. اور یہ دواؤں کی شدید قلت ہر اسپتال کی کیفیت میں ہے ان غریب مریضوں کے لیے جو گھنٹوں کے انتظار کے بعد اگر ڈاکٹر تک پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد ان کو دواؤں تک رسائی نہیں ہوتی ہے. جہاں تک کمی کا تعلق ہے، جو فنڈ ہم ہسپتالوں کو، ٹیچنگ ہسپتالوں کو یا ڈسٹرکٹس کو فراہم کرتے رہے ہیں، اس میں بعض کا یہ شکایت آتی رہی ہے کہ ان کو پورے یوٹیلائز نہیں کیا گیا. تو یہ پورا جب سی ایم نے وزٹس کیے مختلف اسپتالوں کے تو یہ چیزیں سامنے آئیں. ایک تو ہم سارا سسٹم آئی ٹی پہ لے گئے ہیں اپنا. اب تو ہر جو پروکیورمنٹ ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ جب ہم پیسہ ان کو دے رہے ہیں کتنے پیسوں کی دوائیں لے رہے ہیں اور کتنی تعداد میں لے رہے ہیں. اس سارے پورے پنجاب کے سسٹم کو ایک تو مانیٹر کیا جا رہا ہے. سب سے جو اہم بات ہے میڈیسن میں وہ اس کو ٹیسٹ کرنا ہے. لاہور کی ہم نے جو ڈرگ ٹیسٹ لیب ہے وہ لندن والوں ایل جی سی کے تعاون سے اس کو ایک اسٹیٹ آف آرٹ لیب بنایا ہے. ہمارا لندن والوں سے اب کانٹریکٹ ہے جو وہاں کی ایل جی سی ایک ڈرگ ٹیسٹ لیب ہے. کچھ اس میں ایشوز سامنے آئے ہیں، ان فیکٹریوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. ایک ہم نے کام اور کیا پورے پنجاب میں، ہم پری کوالیفائی فرمز کو کر رہے ہیں. تمام فرم سے ہم ادویات نہیں خریدیں گے. ایک تو فرم سے ہم ادویات خریدیں گے جو بہتر سٹینڈرڈز کی ہوں گی، ملٹی نیشنل ہوں گی یا نیشنل بہتر کمپنیز ہوں گی. دوسرا ہم انٹرنیشنل بیڈنگ پہ جا رہے ہیں. چوتھا جو آپ نے بات کی دوائیوں کی کمی کی، بتریج اس کو ہم بہتر کر رہے ہیں. ہر ڈی سی او کو اکاؤنٹیبل کیا گیا ہے. ہر ڈسٹرکٹ اور تحصیل اسپتال میں ڈسٹرکٹ میں ڈی سی او اور تحصیل میں اسسٹنٹ کمشنر ہفتے میں 2 دن بیٹھتا ہے. دوائیوں کی کمی
کمی کو دیکھتا ہے, بتدریج ہم اس فنڈ کو بڑھا رہے ہیں, اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک ہم اپنی جو دوائیاں, کیونکہ دوائیاں ایک اسینشیل لسٹ ہوتی ہے, بی ایچ یو کی اپنی لسٹ ہے, ٹی ایچ یو کی اپنی لسٹ ہے, ڈی ایچ یو کی اپنی لسٹ ہے, ٹیچنگ کا اپنا ایک بڑا فریم ورک ہوتا ہے. تو ایک تو ہمارا ٹارگٹ ہے سٹینڈرڈز کو بہتر کرنا, اور ادویات جو ہماری اسینشیل لسٹ ہے اس کو پورا کرنا. نہ جانے کب آپ کے ٹارگٹ پورے ہوں گے. ہم نے تو آپ کو آج کی صورتحال بتائی, دوائیں نہیں ہیں, یہ آپ نے بتایا ایک پروسیس ہے جو کہ آپ نے ذکر بھی کیا شاید کہ سال کے آخر تک جو ہے کچھ صورتحال میں بہتری ہوگی. وی ڈونٹ نو ابھی صورتحال یہ ہے, اور یہ اس وقت ہے جب 8 سال سے آپ کی حکومت ہے پنجاب میں. یہ بھی اس چیز کو آپ کو دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ تمام عمل اور یہ تمام باتیں آپ کر رہے ہیں 8ویں سال میں, جب آپ کی 8ویں سال میں حکومت ہے. ایک اور چیز بڑی اہم ہے, یہ چھوٹے شہروں کی, چھوٹے اسپتالوں کی بات نہیں, بڑے شہروں میں بھی بڑی تباہ کن صورتحال ہے. لاہور راولپنڈی کی بھی صورتحال ہے. مثال کے طور پہ سرگودا ہے, وہاں بھی آپ نے ٹیچنگ ہاسپٹل کی بات کی, وہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے مگر اس اسپتال میں نہ برن یونٹ ہے, نہ نیورو سرجری ہے, نہ نیفرولوجی ہے. یہ تو بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہے سلمان صاحب. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کئی ڈویژن میں بہت ہی اسینشیل یونٹس نہیں ہیں, آئی سی یو تک نہیں ہے. بڑے بڑے شہروں کے اسپتالوں میں آئی سی یو تک نہیں ہے. اس کو کیسے آپ ڈیفینڈ کریں گے؟ کامران بھائی, جو آپ نے سرگودا کی بات کی ہے, میں تھوڑا اس پہ بتا دوں گا. نیفرولوجی تو خیر وہاں پہ ہے, ڈائلسس وہاں پہ ہوتا ہے. جو آپ نے برن یونٹ کی بات کی ہے, برن یونٹ ہم نے فیصل آباد میں امپروو کیا ہے. میں تھوڑا برن کو ڈیفائن کرنا چاہوں گا. برن یونٹس کی ایک سپرفیشل ہوتا ہے جو اوپر سے سطح جل جاتی ہے. ہر جو سرجن ہے کسی بھی اسپتال کا, چاہے وہ تحصیل کو یا ڈسٹرکٹ ہو, وہ ابتدائی طور پہ خاص سٹیج تک برن کو ٹیک اوور کر سکتا ہے. برن یونٹ جو ہے وہ ایک کئی ارب کا پروجیکٹ ہے جو ہم نے لاہور میں مکمل کیا ہے, ملتان میں ہم نے مکمل کیا ہے, فیصل آباد میں اس کو ہم نے 55 بیڈ کا کیا ہے. تو جو پیشنٹس 30, 40, 50% سے خدا نہ خواستہ زیادہ برن ہو, ڈیپ برن ہو, ان کو برن یونٹ میں ہم ریفر کرتے ہیں. اور جو ابتدائی طور پہ بہت زیادہ جلے ہوئے نہ ہو, ان کو ہم ہر ڈسٹرکٹ اسپتال میں, اور سرگودا ہمارا ٹیچنگ اسپتال ہے, میڈیکل کے ساتھ وابستہ ہے. تو جو اسپیشلٹیز شارٹ ہیں ان میں ایک سب سے بڑا کردار جو پروفیسرز ہمارے آ رہے ہیں, یا جو ہمارا پوسٹ گریجویشن کا سسٹم ہے, ماضی میں اس پہ سب سے بڑا یہ ایشو رہا کہ وہ ان سائٹس پہ ڈاکٹرز نہیں آ رہے تھے جو انیتھیٹسٹ تھے, نیفرولوجسٹ تھے, کارڈک سرجنز تھے. اور اس سال ہم نے, آپ کو پتا ہے اس میں کچھ پروٹیسٹ بھی ہوئے, لیکن ہم نے اس چیز کو انشور کیا کہ ایک تو 100% میرٹ پہ ہوں, اور وہ اسپیشلٹیز جس میں ڈاکٹرز بچے یا بچیاں نہیں آ رہے. اور آئندہ 5, 10 یا 20 یا 50 سال تک پاکستان کو ضرورت ہے. ہم نے کرائٹیریا بنا دیا ہے جس کا آنے والا جو اثرات ہے وہ انشاءاللہ 5-10 سال بعد آنے شروع ہو جائیں گے. لیکن شارٹ ٹرم ہم ایئرز کر رہے ہیں, کانٹریکٹ پہ لوگوں کو رکھ رہے ہیں, ہم نے عمر کی میعاد ختم کی ہے تاکہ ہر طریقے سے ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ یا سرگودا کے لیول پہ ڈاکٹرز کو پورا کر سکیں. اچھا, یہ تو ہو گئی برن یونٹ کی بات, اسپیشلائز یونٹ کی بات. عام بستر کی بات کر لیتے ہیں, اسپتال کے ایک بستر کی بات کر لیتے ہیں. چھوٹے شہروں کو چھوڑیں, بڑے شہروں میں, لاہور میں میو ہاسپٹل میں ہم نے دیکھا کہ ایک بستر پہ 3 مریض, راولپنڈی میں ایک بستر پہ 3 مریض, بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا ایک بستر پہ 4 مریض. یہ کون سا طریقہ ہے, یہ کیا انداز نکالا ہے؟ 8ویں سال میں آپ کی حکومت ہے یہ, اور یہ ان بڑے شہروں میں سرکاری اسپتالوں میں بستروں کا یہ حال ہے. بستر ہیں ہی نہیں مریضوں کے تناسب کے حوالے سے. جہاں تک بیڈ سٹرینتھ کی بات کی ہے, سب سے بڑا جو پاکستان میں فنومینا ہے, صرف پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں, یہاں ریفرل سسٹم پراپر نہیں ہے. ہم اپنے پورے پنجاب کے جتنے بھی تحصیل ہسپتالوں تک ہیں, ٹیچنگ, ڈسٹرکٹ اور تحصیل, اس کو HIMS سسٹم پہ لے کے جا رہے ہیں, ہیلتھ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم, ریفرل سسٹم. BHOs کو بات کرنا, RSCs کو بات کرنا, اس کے بعد بڑے ہسپتالوں کو بات کرنا. اس وقت میو, نشتر یا پنڈین ہسپتالوں کی صورتحال یہ ہے کہ مائنر آپریشنز بھی یہاں پہ ہو رہے ہیں, کرونک آپریشنز بھی یہاں پہ ہو رہے ہیں. میں جو آپ سے پہلے بات کی ڈسٹرکٹ اور تحصیلوں کی, جتنا ہم ان کو امپروو کریں گے اتنا تو ایک تو ان ہسپتالوں کا لوڈ نیچے جائے گا. آپ نے بات کی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی لاہور کی, بالکل 14 بیڈ کی ایمرجنسی ہے, اس کو ہم نے 28 میں کنورٹ کیا ہے. مگر میں آپ کے پروگرام میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ پہ یا اگلے مہینے پاکستان کی سب سے بڑی ایمرجنسی 100 بیڈ کی ایمرجنسی شروع ہوگی جو بہت پیشنٹ کو کیٹر کرے گی. کارڈک ایک پرابلم جو ہے وہ پورے پنجاب نہیں پورے پاکستان کی پرابلم ہے. انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بہت لوڈ ہے. ہم نے راولپنڈی میں 4 ارب کا انسٹیٹیوٹ بنایا, کچھ لوڈ اس سے کام ہوا لیکن پھر لوڈ وہاں پہ آ گیا. ملتان انسٹیٹیوٹ کام کر رہا ہے, فیصل آباد انسٹیٹیوٹ کام کر رہا ہے. ہم اب لاہور کی رجسٹری بھی بنا رہے ہیں. لاہور کی رجسٹری کا مطلب یہ ہے کہ گلاب دیوی, شالیمار, شیخ زید اسپتال, ہم ان کو آؤٹ سورس کریں گے. جو غریب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, اور بعض اسپتالوں کی یوٹیلائزیشن سال میں پوری نہیں ہے, تو کچھ PSC کا لوڈ جو ہے ہم اس کو ڈائیورٹ کریں گے, جس پہ ہم اپنا کام کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ دسمبر تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس پروگرام کو شروع کر دیں. دسمبر کا بڑا اہم ٹارگٹ ہے, مگر اہم بات یہ ہے کہ وہ تمام یہ سارے کام ہیں جو 8 سال آپ نہیں کر سکے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ
کہ اگلے 4 مہینے میں یہ کام پورے کریں گے. خواجہ صاحب یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ لاہور میں آپ 217 ارب روپے سے اورنج لائن تو بنا رہے ہیں, مگر کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ دوسرے بڑے شہر راولپنڈی میں کسی سرکاری اسپتال میں اس وقت کوئی آپریشنل MIR مشین نہیں ہے, کوئی MRI مشین نہیں ہے. بغیر MRI مشین کے آج کل کے دور میں کتنا یہ ٹھیک ہے ہر اسپتال میں نہیں ہو سکتی, ہر 4 اسپتال میں نہیں ہو سکتی, لیکن پورے ڈویژن میں ہی اگر MRI مشین نہ ہو تو یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے. جی آپ بالکل درست کامران بھائی فرما رہے ہیں. ہم نے اس سال کے شروع میں جب ہم پلاننگ کی تھی اپنی ADP کی تو ہم نے MRI کے پیسے رکھے تھے. انشاءاللہ اس سال ہم MRI جو راولپنڈی کو بالکل مہیا کریں گے. راولپنڈی میں صرف MRI نہیں ہے سر, راولپنڈی میں جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے اس میں کوئی بچوں کا وارڈ نہیں ہے, بے نظیر اسپتال میں کوئی نیورولوجسٹ نہیں ہے, کوئی نیورو سرجن نہیں ہے. ہولی فیملی اسپتال میں تقریباً 800 بیڈ ہے, وہاں کوئی آرتھوپیڈک سرجن نہیں ہے. یہ صورتحال ہے راولپنڈی کے بڑے اسپتالوں کی. راولپنڈی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے, تینوں اسپتال جو ہیں وہ راولپنڈی میڈیکل کالج کے ساتھ وابستہ ہیں, اور تینوں اللہ کا شکر ہے کہ ٹیچنگ اسپتال ہیں. جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے وہ تینوں اسپتالوں میں جاتی ہے, وزٹس کرتی ہے, فزیشین سرجنز اپنا کام کرتے ہیں. جن اسپیشلٹیز کی آپ نے نشاندہی کی ہے, بعض کا جو سپر اسپیشلٹیز ہوتی ہیں وہ ایک ہسپتال میں ہوتی ہیں تو باقی اسپتال اس کو ریفر کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پیڈیاٹرک کے حوالے سے بات کی ہے, میری دانش میں تو ڈسٹرکٹ میں بچوں کو چیک کیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی آپ کی اگر ایک انالیسز ہے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میڈیا کو ہمیشہ ہم ویلکم بھی کرتے ہیں, اور جہاں ہماری غلطی ہوگی, چاہے کہیں ہماری کوتاہی ہوگی, اس کو ہم کنفیس بھی کریں گے اور چیزوں کو بہتر بھی کریں گے. کیونکہ حکومت پنجاب کا, وزیر اعلیٰ پنجاب کا اور آپ لوگوں کا ہمارا ایک موٹیو ہے کہ ہم نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے. چیزوں میں بالکل بہتری کی گنجائش موجود ہے, اور پنڈی سمیت پنجاب کے کسی بھی جگہ پہ جو کمی ہوگی انشاءاللہ ڈپارٹمنٹ پورا اس کو بہتر کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے. پورا ایک پلان ہم نے کیا ہے اور ہم نے اس کو ہر 6 ماہ کے بعد اس کو ریوائز کرتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں کتنی بہتر ہو گئی ہیں, کتنی بہتر ہونے والی ہیں. اور مجھے انشاءاللہ یقین واثق ہے اس چیز کا کہ جس طرح چیف منسٹر کی ٹیم محنت کر رہی ہے, انشاءاللہ پنجاب میں ہم ایک انشاءاللہ بہتر ہیلتھ سسٹم دیں گے. بہت بہت شکریہ. اور خواجہ سلمان رفیق حکومت پنجاب کی جانب سے ہماری اس پورے سروے, ہماری پوری ریسرچ کے بارے میں اپنے جواب دے رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ہر سوال کے جواب میں, ہماری ہر فائنڈنگز کے جواب میں انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ بات بالکل درست ہے, اور یقینی طور پہ یہ انتہائی پریشان کن صورتحال ہے. 8واں سال ہے جناب شہباز شریف کی حکومت کا, مسلم لیگ نون کی حکومت کا. 10.25 کروڑ کے اس صوبے کے اندر یہ اس وقت کیفیت ہے, یہ آج کی کیفیت ہے. اگر آپ نے ہماری اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں تو فبیہا, اگر آپ کو شک ہے تو آپ جناب خواجہ سلمان رفیق کے جواب سن لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صورتحال واقعی اتنی ہی خراب ہے, اتنی ہی دگرگوں ہیں. اور اگر نہیں تو جناب شہباز شریف سے ہی سن لیجیے. آپریشن تھیٹر میں جو حالت ہے وہ آپ دیکھ لیں, اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے. مائیں, بہنیں, بزرگ جن کو دوائی کے حصول کے لیے جو مشکلات ان کو جھیلنی پڑتی ہیں. ایک کا پاکستان وہ ہے جہاں پر امیر اور اشرافیہ بغیر دوائی اور علاج کے مر نہیں سکتا, اور ایک وہ پاکستان ہے جہاں پر امیر اور غریب, جو غریب ترین جو لوگ ہیں وہ دوائی کے بغیر, علاج کے بغیر سسک کر جان دے کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. This is not Qaid's Pakistan. This is not Iqbal's Pakistan. This is something else. Unless we change the health of society, the society will never change. Be it any segment of walk of life, چاہے وہ کرکٹ ہے, چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن ہے, چاہے وہ انڈسٹری ہے, چاہے وہ ایگریکلچر ہے. ہیلتھ کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اگر وہ توانا نہیں ہے. اگر ہم نہیں کریں گے ٹھیک تو ٹھیک کرانے کے لیے خلق خدا باہر نکل آئے گی. میں آپ کو I can give you on my blood, this will happen, God forbid, if we don't do it ourselves in our own right, in a proper way. تو پھر یہ تو آپ ہی کا کام ہے جناب شہباز شریف سوچنا کہ کیا ضروری یہ تھا کہ پہلے لاہور میں 217 ارب روپے سے اورنج لائن بنائی جائے, یا ضروری یہ تھا کہ اس صورتحال کا جس کی خود آپ اظہار کر رہے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے ترجیح دی جائے, اور یہ 217 ارب روپے یا اس حوالے سے جو بھی آپ کے پاس آپ نے ریسورسز مختص کیے ہیں ان غریب لوگوں کی طرف پہنچائے جائے جو کہ علاج کے لیے سسک رہے ہیں پورے پنجاب میں.
ویلکم بیک ہے. پنجاب کا ہی ذکر جاری رکھتے ہیں اور اب محکمہ پولیس کی جانب جانتے ہیں. لیکن پنجاب کے محکمہ پولیس کے حوالے سے یہ بات ضرور اہم ہے کہ دہشت گردی کے اس ماحول میں، دہشت گردی کی جنگ میں پنجاب کا محکمہ پولیس نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. پنجاب میں دہشت گردی کے حوالے سے حالات پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں اور دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پولیس مؤثر کارروائی کرتی نظر آئی ہے. گو کہ اب بھی مختلف حوالے سے تحفظات موجود ہیں، جیسا کہ آج نظر آیا جب فوجی دستوں نے براہ راست کارروائی کی اور راولپنڈی کے نواح میں چھاپے مارے اور اس دوران مبینہ مشکوک دہشت گردوں کو گرفتار کیا. لیکن پھر بھی مجموعی صورتحال پنجاب میں دہشت گردی کے حوالے سے پولیس کی کارکردگی بہتر رہی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ پنجاب کے محکمہ پولیس میں وہی دوہرا معیار نظر آتا ہے جو دوسرے معاملوں میں نظر آتا ہے، اور وہ ہے سہولتوں کی دستیابی کے حوالے سے. پنجاب کے 36 اضلاع میں 714 تھانے ہیں، جن میں لاہور اور راولپنڈی، فیصل آباد، سیالکوٹ اور دیگر بڑے شہروں میں جدید سہولتوں سے آراستہ 200 ماڈل تھانے یا ماڈرن تھانے بنائے گئے ہیں. لیکن اس کے باہر کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. مثال کے طور پر سرگودا ہو، لیا ہو، بھالپور ہو، مظفر گڑھ ہو، راجن پور ہو، ان تمام علاقوں میں یعنی کہ پسماندہ علاقوں میں، پنجاب کے دیہی علاقوں میں محکمہ پولیس کا وہی روایتی سطح پر نظام چلایا جا رہا ہے، جہاں پولیس والے دھڑلے سے رشوت دیتے ہیں. چوری ڈکیتی کی وارداتیں بھی عام ہیں. ان اضلاع میں نفری بھی کم ہے. پولیس والے مقابلے بھی سب سے زیادہ یہی کرتے ہیں، اسی میں لوگ مارے جاتے ہیں. پنجاب کے اندرونی علاقوں میں، جنوبی پنجاب میں پولیس کی کارکردگی، پولیس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، راجن پور سے دکھاتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی قمر سراج. جی ہاں، میں اس وقت ڈی پی او آفس راجن پور کے مقام پر موجود ہوں، جہاں سے 16 تھانے اور 18 چوکیوں کے ذریعے شہری اور دیہاتی علاقوں کے جرائم کو کنٹرول کیا جاتا ہے. پولیس ان جرائم کو کنٹرول کرنے میں کس حد تک کارگر ہے، یہاں کے لوگوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں. یہاں کر پولیس جو ایس ایچ اوز ہیں یا اے ایس آئی ہیں 20 سال سے ایک ہی اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے مقامی ذمہ داروں، مقامی جو یہاں پر جاگیردار ہیں، ان کے ساتھ اپنے مراسم قائم کر رکھے ہیں. یہ جو پولیس والے ہیں یہ ذمہ داروں سے سال کے دانے لیتے ہیں، خرچہ لیتے ہیں. یہ پولیس والے اسٹیٹ کا ماتحت کام نہیں کر رہے، یہاں کے اثر رسوخ رکھنے والے لوگوں کے نیچے کام کر رہے ہیں. پچھلا داجل میں وقوع ہوا ہے، اس میں 3-4 گاڑیوں جو آگ لگا دی گئی ہے، ڈی پی او کی گاڑی کو آگ لگا دی گئی ہے. کرائم عروج پہ ہیں. تو یہاں تو نہ تربیت پولیس کی اچھی ہو رہی ہے. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی تربیت ہونی چاہیے، اچھے انسٹیٹیوشن میں ان کو بھیجا جائے، ان کی تربیت کی جائے. ان کی تعداد بڑھانے سے کوئی کرائم نہیں کنٹرول ہوگا جب تک ان کی تربیت اچھی نہیں ہوگی. روز بروز ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اس میں موٹر سائیکل بھی ہیں اور بھی چیزیں ہیں. کسی کی مال چوری ہوتے جا رہا ہے، کوئی کسی کے پیسے چھین لیے جاتے ہیں، کسی موبائل اور نقدی سے محروم ہو جاتا ہے. اور جب ہم پولیس سے شکایت لے کے جاتے ہیں، پولیس کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی نفری نہیں ہے جو ہم اسی چوری اور وارداتوں کو کنٹرول کریں. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا آدھا سے نفری جو ہے وہ کچے میں گئی ہوئی ہے. کہتے ہیں ٹوٹل 1500-1600 نفری ہے ہماری، اور اس میں سے جو ہے نا 700 نفری تقریباً وہاں گئی ہوئی ہے. آدھا نفری ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سچ ہے کہ قانون سرداروں کے گھر کی لونڈی بنا ہوا ہے، لیکن نئے آنے والے ڈی پی او عرفان اللہ مروت کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. راجن پور کے اس ایریا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، مشرقی ایریا، مغربی ایریا. مشرقی جو ایریا ہے ہمارا وہ کچے کا ایریا جو رجحان سرکل میں آتا ہے، اس کی 6 یونین کونسل ٹرائی بارڈر کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ 6 یونین کونسل ساری کی ساری دریا میں ہے. یہ دریائی علاقے جس میں 13 پکٹس پولیس کی بنائی گئی ہیں. ہر پکٹ کے اوپر 30 سے 35 اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے، اور ہر پکٹ کے اوپر 6 ایلیٹ فورس کے اہلکار بھی تعینات ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ جو ٹرائی بارڈر ہے اس کے اندر صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب کے جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ اس جگہ آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایریا ان کے لیے جنت کہلاتا ہے. یہ ہے دیہی علاقوں کا حال پنجاب کے. مگر شہری علاقوں میں مثال کے طور پر لاہور میں ایک بڑی آپریشن نظر آتی ہے، بڑا کام کرتی نظر آتی ہے. لاہور کے سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی سندھ کا 8787 کمپلینٹ نمبر موجود ہے. کمپلینٹ شہری ڈائریکٹ رجسٹر کرا سکتے ہیں.
فائلز اور رجسٹریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے 200 جو ماڈرن تھانے بنائے گئے ہیں شہری علاقوں میں، ان کو ڈیجیٹائز کر دیا گیا ہے. یہ ڈیجیٹلائزڈ تھانے اس وقت موجود ہیں اور جس میں آئی ٹی کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. سی پی او لاہور میں جو کمپلینٹس ہیں وہ فونز، ای میل اور ایس ایم ایس اور آن لائن بھی درج کرائی جا رہی ہیں. یہ بھی بڑا اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے، مگر یہ صورتحال شہری علاقوں میں ہے، خاص طور پہ لاہور میں ہے. مجموعی طور پہ پنجاب پولیس کی کارکردگی اور اس دو انداز ڈبل سٹینڈرڈز ہیں شہری اور دیہی علاقوں کی، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب پولیس کے سربراہ انسپکٹر جنرل پولیس مشتاق سکھیرا. بہت بہت شکریہ مشتاق سکھیرا صاحب. یہ فرمائیے گا کہ لاہور میں جو دہشت گردی کی پنجاب میں صورتحال ہے، گلشن اقبال پارک کا واقعہ ایک بہت ہی سنگین واقعہ تھا. اس کے بعد یہ تنقید بھی ہوتی رہی کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہو رہا، خاص طور پر پنجاب میں اس سلسلے میں مؤثر کارروائی نہیں ہو رہی ہے. تھوڑا سا بتائیے نا کہ دہشت گردی کے اس ماحول میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں پنجاب پولیس کی کیسی رہی ہیں؟ دیکھیں، جو نیشنل ایکشن پلان کے جتنے نکات ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ پنجاب میں بہت اچھا کام ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ جو آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب میں اس وقت جو لاؤڈ سپیکر کا بے دریغ استعمال کیا جاتا تھا اور جس میں مخالف جو فرقہ یا فقہ ہے ان لوگوں کو ایون کافر تک ڈکلیئر کیا جاتا تھا، اور اوپنلی ریلیز ہوتی تھیں، اوپن جلسے ہوتے تھے، اوپن تقاریر ہوتی تھیں، تحریر میں اس طرح کی یہ باتیں ہوتی تھیں. لیکن آپ پورے پنجاب میں اپنے نمائندگان سے پوچھ لیں کہ کسی جگہ پہ ان کو کبھی کمپلینٹ آئی ہے کہ کسی جگہ پہ کسی ایکسٹریمسٹ نے، ملیٹنٹ نے یا ایک فرقے کے دوسرے فرقے کے لوگوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہو اور اوپنلی کہا ہو، اور ایون تحریر میں یا تقریر میں کسی جگہ پہ یہ بات سامنے. تو یہ اس نیب پہ عمل درآمد کا ہی ہے کہ جو اس کے رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں. جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ایکشنز ہیں آپ کی سی ٹی ڈی وغیرہ، یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ جہاں تک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے، انہوں نے ہارڈ کور جو ٹیررزم ہے ان کے خلاف کام کیا ہے، اور پچھلے 2015 اور 2016 سے اب تک جو ہے کو 250 کے قریب جو ہے وہ جو بلیک جیٹ ٹیررسٹ ہے وہ مارے گئے ہیں پولیس مقابلوں میں، اور کوئی 800 کے قریب جو ہے جو ٹیررسٹ سسپیکٹ تھے ان کو اریسٹ کیا گیا، پراپر انٹروگیٹ کیا گیا اور ان کو چلان کیا گیا، اور ان میں سے کچھ ابھی تک جیلوں میں ہیں. پھر جو انڈر سرویلنس ان کا سسٹم ہے انہوں نے بہت اس کو اچھا اور افیکٹو کیا ہے. جو 4 شیڈول پہ ان کی ریگولر مانیٹرنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کی ایکٹیویٹیز پہ بہت کڑی نگرانی کی جاتی ہے اور نظر رکھی جا رہی ہے. اس طرح سے ان کو اجازت نہیں ہے، اور آپ نے پنجاب میں دیکھا ہوگا کہ کالعدم تنظیمیں جو ہیں ان کی جو سرگرمیاں وہ بالکل زیرو ہو چکی ہیں. لیکن سکھیرا صاحب، بار بار یہ خبریں آتی ہیں کہ یہاں پر سلیپر سیل موجود ہیں جو کہ ان پروسکرائبڈ یا کالعدم تنظیموں کے ٹی ٹی پی وغیرہ کے آج یہ آرمی کے دستوں نے ایکشن کیا راولپنڈی کے علاقوں میں. یہ جو سلیپر سیل ہیں ان کالعدم تنظیموں کے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، داعش ہو، القاعدہ وغیرہ کے، یہ جو منسلکہ گروپ ہے ایل جے وغیرہ، اس کے بارے میں بڑی خبریں آتی رہتی ہیں. القاعدہ جو ہے وہ کافی حد تک اس کی جو نومیریکل اسٹرینتھ ہے اور اس کی جو اپیل ہے وہ ریڈیوس ہوئی ہے، اور کچھ جو ابھی بعد میں لوگ ریڈیکلائز ہوئے ہیں ان کا داعش کے طرف دھیان گیا ہے. تو داعش کے جو بھی یہاں پہ لوگ جو ہے اس سے سوشل میڈیا سے متاثر ہوئے ہیں ان پہ تمام انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کی کڑی نگرانی ہے، اور ان میں سے کچھ جو ہے ان کو ٹائملی جو ہے وہ ان کو اپریہینڈ بھی کیا گیا ہے. اور ابھی تک داعش کو کوئی پنجاب میں کوئی افیکٹولی ہم نے کام کرنے نہیں دیا. اگر ان کے کچھ ڈیزائن یا پلان تھے بھی تو وہ ہم نے ٹائملی ان کو روکا ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو کارکردگی ہے پولیس کی، یہ جو کہ آپ آئی ٹی کو یوز کر رہے ہیں، کمپلینٹ سیل چلا رہے ہیں، جو چیزیں لاہور میں تو بڑی ایفیکٹولی نظر آتی ہے، ایفیکٹو ہے یہ بڑی، اور کچھ اور شہروں میں بھی، مگر یہ صرف لاہور جیسے بڑے شہروں میں ہی کیوں زیادہ نظر آتی ہے؟ یہ دوسرے دیہی علاقوں میں، چھوٹے علاقوں میں جہاں پر ایک عام آدمی زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہاں پر کیوں نہیں ہے یہ ابھی جو 200 پولیس اسٹیشن میں نے بتایا وہ پنجاب کے 13 شہروں میں وہ ہم نے یہ ایکسٹینڈ کیا تھا، اور ابھی انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک جو ہے وہ پورے پنجاب کے تمام تھانوں میں یہ چلا جائے گا. اس کے علاوہ جو بھی پولیس کو وسائل ملتے ہیں وہ ٹرانسپورٹ میں، ایکوپمنٹ میں اور ادروائز جو فنانشیل ریسورسز ہیں وہ ایکولی ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہمارا فارمولہ کرائم پہ، پاپولیشن پہ وہ بیسڈ ہے،
اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ بڑا شہر ہے یہ چھوٹا شہر ہے. ہمارے اپنے میٹرکس ہیں, ہم اس کے مطابق جو ہے وہ وسائل کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہی جو ہے ان کی مانیٹرنگ اور آگے جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے. ابھی ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا پہلا صوبہ بنا ہے جہاں پہ پولیس کو واقعی خود مختار کر دیا گیا ہے, آزاد کر دیا گیا ہے, پولیس پولیٹیکل انٹرفیرنس سے بالکل آزاد کر دیا گیا ہے. آپ کے صوبے میں کیا صورتحال ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں بہت حسرت سے خیبر پختونخوا کی پولیس کی آزادی کو اور اس کی خود مختاری کو. جی ان سے ہم نے بھی وہ منگوایا ہے, اس کی کاپی جو ہے اس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے ہر صوبے کے اپنے پیکولر کنڈیشنز ہیں, سرکمسٹانسز ہیں. انٹرنل اٹانومی کا وہ بالکل ہونا چاہیے کہ آئی جی یا نیچے جو بھی کمانڈر ہیں مختلف سطح پہ, وہ جہاں پہ ان کی اتھارٹی ان کی ہو وہاں پہ ان کی رسپانسبلٹی بھی ہو اور وہاں پہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. یہ تینوں چیزوں کا کمبینیشن جو ہے وہ بالکل بننا چاہیے, اتھارٹی, رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ تینوں چیزیں مل کے بالکل آپ کا یہ ٹھیک ہے جو بھی ماڈل کے پی میں اپنایا ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں یہ ان تین اصولوں کے تحت جو بھی لا پولیسنگ کے بننے ہیں وہ بننے چاہیے. گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی یہ ماڈل آنا چاہیے. بہت بہت شکریہ مشتاق سکھیرا صاحب, انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. پیر سے میں اپنی سالانہ تعطیلات پر ہوں گا, مگر اس دوران ہمارا یہ پروگرام چلتا رہے گا 9:30 سے 11 بجے تک. پاکستان کی دن بھر کی اہم ترین خبریں, تبصرے, ان سے جڑے ہوئے تجزیات, اندرونی خبریں, فیچرز اور بہت کچھ آپ اس پروگرام میں مسلسل دیکھتے رہیں گے. آپ سے ان تعطیلات کے بعد پھر ملاقات ہوگی. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ الناصر.